नशेमन। बाब नंबर 1। सुर्ख बूद। बूद बका की ये डगर कभी हसीन है बहुत, ठंडक के एहसास जैसी, मी के बाद हल्की नम फुआर जैसी, और कभी बहुत दर्दनाक अंधेरी रात में एक डरावने ख्वाब जैसी, कड़क धूप में झुलसा देने वाले एहसास जैसी, जिसमें रूह झुलसती है, दिल तड़पते हैं, तड़पते दिल को सुकून की तलब झंझोड़ने लगती है, तपते सहरा में एक चश्मे की तलाश हो जैसे, अनजानी डगर पर एक मुखलिस साथ हो जैसे, ऐसा कोई जो अनजान होकर अनजान ना हो, जुदाई गमों और दुख को समेट ले, कोई जो ऐसा हो रूह के ज़ख्मों के मरहम जैसा, माजी को मिटा देने वाला, नशीमन को सजा देने वाला, कोई ऐसा जो मोहब्बत हो, जिससे मोहब्बत हो, जिसको मोहब्बत हो, मिलन वही है, आखिरी नशीमन वही है। हुमा वकास। नज़र ऊपर उठाओ, नीला आसमान लामहदूद, कहीं कहीं रुई के गाले जैसे बादलों से ढका हुआ, जिस सिमत भी देखोगे एक सा मंज़र, निगाहें झुकाओ तो पल भर में मंज़र बदल गया, सरसब्ज़ लॉन, पोर्च में खड़ी गाड़ियाँ, चमचमाता फर्श, शीशे की दीवारें, बड़े दालान, पूल, बल खाते कुशादा जीने। ये घर नहीं महल ही था, आलीशान महल जैसा। वो बड़े से दुपट्टे को कांधे पर संभालती उसके तेज़ तेज़ कदमों के ताक़ुब में चली जा रही थी। निगाहें इर्द गिर्द दरो दीवार को ताक रही थीं। हर चीज़ बेश कीमत, नफीस और इस घर के आबाओ अजदाद की कदीम अमारात का मुंह बोलता सबूत थी। नैना आंटी के मुंह से ही सुना था कि उनका कारोबार पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। सोचों में खोई वो उसी के कदमों की तकलीद कर रही थी, और वो था कि चलता ही जा रहा था। जा कहाँ रहा है? शायद अपने कमरे में। उसका कमरा अभी तक नहीं देखा था। आह, देखो तो, उसका कमरा तक नहीं देखा। वो खुद पर अफसोस कर रही थी। एक माह, हाँ 1 माह या तकरीबन 1 माह 5 दिन। हाँ, इतने ही दिन हुए थे उसे यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक पूरा घर नहीं देख सकी थी। हालात ही ऐसे थे, कैसे देखती? उसका कसूर नहीं था। वो अब तकरीबन भाग रहा था। उसने भी कदमों की रफ्तार बढ़ाई और लंबी गैलरी में से गुजरकर वो एक बंद कमरे के आगे रुका। मुड़कर एक निगाह उसकी तरफ डाली, जैसे तसल्ली कर रहा हो कि वो पहुंच गई है, और फिर लॉक घुमाता तेज़ी से कमरे में दाखिल हो गया। वो भी हैरान से उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई तो वो बाजू लंबा किए वार्डरोब की तरफ इशारा कर रहा था। उसने एक लम्हे उसे मुस्कुरा कर देखा और आगे बढ़ी। दरवाजे का लॉक घुमाती अंदर दाखिल हुई और दाएं हाथ से टटोलते हुए लाइट जलाई। लाइट रोशन होते ही सब वाज़ह था। ये छोटा सा कमरानुमा वार्डरोब थी। चारों तरफ लोहे के बने रैक्स कितारों में रखे हुए थे, जिनमें कपड़े लटक रहे थे। एक तरफ बने चौकोर खानों में ढेरों जूते तरतीब से रखे हुए थे। उफ, हर तर्ज का जूता था। जॉगर्स, स्नीकर्स, सैंडल्स, पम्प्स, बूट्स। फिर रैक्स कपड़ों से लदे हुए थे। घूमने वाले रैक्स में लटकती टाइयाँ और बेल्ट्स। उसने दिलचस्पी से सब देखते हुए कदम आगे बढ़ाए, और अब वो मुकम्मल तौर पर वार्डरोब के अंदर थी, जबकि वो चौखट से बाहर था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो रैक्स में लगे कपड़ों को आगे पीछे करते हुए कह रही थी, और फिर इससे पहले कि वो पलटती, अचानक धाड़ की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद होने और फिर लॉक घूमने की आवाज़ सुनाई दी। दिल धक से एक सानिये के लिए रुका। वो चौंकी, पीछे मुड़ी। दिमाग ने पूरी रफ्तार से काम किया और अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। तेज़ी से आगे बढ़ी, घबराहट में लॉक को जा बजा घुमाया, पर दरवाज़ा बंद था, और अब तो दिल की धड़कन पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अक्सम, ओपन द डोर प्लीज़। नरमी से हाँक लगाई और थूक निकलते हुए दरवाजे पर दस्तक दी,
مگر دوسری طرف گہری خاموشی اس شیطان کے انکار کا واضح ثبوت تھی۔ دروازہ کھولو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، کھولو دروازہ۔ وہ پریشان ہوئی، اب حد درجہ سخت لہجے میں چیخی، لیکن دوسری طرف ہنوز سکوت چھایا ہوا تھا۔ او خدا! سر اس مصیبت کو مول لینے پر چکرا گیا۔ دانت پیستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پوری قوت سے پیٹنے لگی۔ گھٹن کا احساس رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا۔ رکی اور گہرا سانس لیا، پھر چہرہ دروازے کے پاس کیا، آواز کو حد درجہ نارمل رکھا۔ بیبی، دیکھو میں جانتی ہوں تم یہ سب جان بوجھ کر رہے ہو۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم سن رہے ہو مجھے؟ چلو اب دروازہ کھولو۔ دوسری طرف جیسے وہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، وہ چلائی، میرا سانس بند ہو جائے گا اقسم، دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازے کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، پٹ کو بری طرح پیٹ رہی تھی، لیکن دوسری طرف کوئی پیش رفت نہیں تھی۔ گرمی، ہوا کی بندش، گھٹن بڑھ رہی تھی، پسینے کے قطرے پیشانی پر چمکنے لگے تھے، اور اس کی جان پر تو تب بنی جب اس قبر کے باہر قدموں کی چاپ کمرے سے باہر کی طرف جاتی ہوئی سنائی دی، اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز تھی۔ اس نے دھک سے پسینے سے شرابور پیشانی پر ہاتھ رکھا، ہڑبڑا کر گھٹنوں کے بل دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اقسم، اقسم، رکو مت جاؤ، وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا آواز کہیں اس چھوٹے سے قبر نما وارڈروب میں ہی دب رہی ہے۔ نینا آنٹی، نوشی، کوئی سن رہا ہے؟ پلیز کوئی دروازہ کھولو۔ اس وقت گھر میں اس کے اور اقسم کے علاوہ بس نچلے درجے کے ملازمین تھے۔ وہ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، یقیناً اس کی یہ آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ سب جاننے کے باوجود وہ مسلسل آوازیں دے رہی تھی، کوئی نہیں سنے گا۔ وہ تھک کر دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی ہوئی پیچھے ہوئی، کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ مایوسی سے ارد گرد دیکھتی آگے بڑھی اور پھر سے دروازے کے ہتھے کو پوری قوت سے جھٹکے دینے لگی۔ لائٹ کا بٹن اندر کی طرف تھا، ورنہ یقیناً وہ لائٹ بھی بند کر دیتا۔ اسے کچھ بھی بعید تھا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ تیوری چڑھی اور ساتھ ہی اس کی ناک بھی سکڑ گئی۔ گھٹن کا احساس اب اس کی سانسوں کی رفتار کو کم کر رہا تھا۔ وہ سینے کو مسلتے ہوئے پیچھے ہوئی اور دیوار سے ٹیک لگاتی نیچے بیٹھ گئی۔ یہ وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے والا تھا۔ اس نے سانس اندر کھینچی اور لب تھر تھرائے۔ ہوا میں ایک نام گھل سا گیا، اذلان۔ ہونٹ کپ کپائے اور وہ گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں میں رونے لگی۔ آواز اسی قبر یعنی وارڈروب میں دب رہی تھی۔ 4 سال پہلے بھی ویسا ہی آسمان ہے، ہلکا نیلا اور سفیدی کا امتزاج لیے، لیکن منظر میں وہ عالیشان گھر نہیں ہے۔ یہ تنگ سا 3 کنال کا نہیں، فقط 3 مرلے کا گھر ہے۔ میلی سی دیواریں جن پر پینٹ ہوئے جیسے سالوں گزر گئے ہوں۔ لاہور کی تنگ گلیوں میں بنے پرانے طرز کے گھروں میں سے ایک گھر کا سب سے نچلا پورشن، جو شروع ہوتے ہی ختم تھا، لیکن 2 لوگوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ چھوٹے سے پورچ سے آگے 2 قدم پر پہلے ہی کمرے میں وہ تھی، حالہ بنت خالد اور زوجہ مصطفیٰ۔ مخمل جیسے نرم و نازک سفید ہاتھ سرخ بنارسی ساڑی کے ریشمی بلوں میں الجھ کر انہیں سلجھا رہے تھے، اور ساڑی تھی کہ کسی رخ سیٹ ہونے کو نہیں دے رہی تھی۔ لامبی گھنیری پلکیں اٹھیں اور الجھی نگاہیں سنگھار میں اس کے آئینے سے جا ٹکرائیں۔ اف، 2 آتشا حسن، تیکھا ناک، غزالی آنکھیں، پنکھڑی لب۔ شاعر شاید غزلیں اسی طرز حسن کے لیے لکھا کرتے ہیں۔ تعریف ابھی یہیں کہاں اختتام کو پہنچی۔ دیکھو تو، کمر کو چھوتے سنہری بال، لمبا قد، ساڑی میں لپٹا دلکش و حسین سراپا۔ شاید مکمل حسن یہی تو ہوتا ہوگا۔ وہ ایک ادا سے سیدھی ہوئی، پلو کو کندھے پر درست کیا، پرفیکٹ۔ زیر لب کی ہوئی سرگوشی سنائی دی۔ وہ دل نشین سا مسکرائی، لیکن اگلے ہی پل مسکراہٹ پر برف جم گئی۔
کندھے ڈھلک گئے، آنکھوں میں کونتی بتیاں بجھ سی گئیں۔ کیسے بات کروں مصطفیٰ سے؟ خود ساختہ سوال تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچیں، گھنی پلکیں سکڑ کر اور حسین دکھنے لگیں۔ ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں آپس میں پھنسائے پیشانی پر بل ڈالے وہ بے حد مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ دل دھیرے دھیرے دماغ کو تسلی بخش رہا تھا۔ حالہ ریلیکس، مصطفیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ مین گیٹ کھلنے کے اور پھر پورچ میں موٹر سائیکل اندر داخل ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے موندی آنکھیں پٹ سے کھولیں، بعجلت آدھے بالوں کو بڑی ادا سے کندھے پر گرایا اور ایک تجزیاتی نگاہ خود پر ڈالی۔ قدموں کی چاپ دہلیز تلک پہنچی۔ اف ظالم، آج کیا مار دینے کی ٹھان لی ہے؟ وہ چوکھٹ پر کھڑا شوخ لہجے میں چلایا۔ چھوٹا سا گھر تھا، پورچ سے کمرے کی چوکھٹ تک پہنچنے میں بھلا دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ وہ 30 سالہ جوان ایک ہاتھ میں ہیلمٹ تھامے اور دوسرا ہاتھ سینے پر رکھے اس کی طرف والہانہ انداز میں بڑھا۔ درمیانہ قد، دبلا بدن، سانولی رنگت اور گھنگریالے بال، وہ ایک نگاہ میں ہی محبت کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ سادہ حلیہ، دن بھر کا تھکا ہوا وہ مصطفیٰ جمال تھا، ابن جمال۔ حالہ نے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھا، باہیں اور نگاہوں کی شوخی بھانپتے ہی جٹ سے ہاتھ بیچ میں حائل کیا۔ بس بس، اب یہ ساڑی کی فال خراب کر دیں گے، جلدی سے فریش ہو جائیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی 200 بار تو بھائی جان کی کال آ چکی ہے۔ نہایت ہی ظالم بھائی ہے تمہارا۔ وہ منہ بسورتا ایک طرف ہوا تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ زبردستی کی تھی۔ دل پریشان تھا اور ذہن وہ تو تانے بانے بن رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرنی ہے۔ ویسے تمہارے بھائی کی بھی عجیب منطق ہے، یہ 5ویں بچے کی باری پر اتنی دھوم دھام سے گود بھرائی، کیا لاٹری ٹکٹ نکل آیا ہے؟ وہ ٹاول کو گلے میں ڈالے اب اس کو چڑھانے کے موڈ میں تھا، اور حالہ نے توقع کے برعکس بنا چڑھے جواب دیا، خبردار، یہ وہی بھائی ہیں جن کے پیروں میں گر کر مجھے مانگ رہے تھے۔ ہاں ہاں، یہ سب یاد دلا کر مجھے دھمکیاں دیتی رہا کرو۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے شکوہ کر گیا، پر اس کا آج نہ چڑھنا بھانپ نہ سکا۔ کپڑے الماری میں لٹک رہے ہیں، میں پانی لاتی ہوں، تب تک ریڈی ملے مجھے۔ جی جو حکم آپ کا۔ وہ اندازے دلربائی سے خم ہوا اور ٹاول کو گلے میں گھماتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دل اب بے چین تھا۔ پورچ کے زینے کے ساتھ ہی بنا چھوٹا سا کچن تھا جس میں کھڑی وہ الجھی سی یا بھول گئی تھی کرنے کیا آئی ہے۔ مجھے مصطفیٰ کو سب بتا دینا چاہیے تھا۔ بھائی نے اتنی دفعہ سمجھایا بھی، لیکن ہمت نہیں ہوئی، اور آج جب وہ یہ سب ہوتا دیکھے گا تو اللہ مجھے ہمت دے اور مصطفیٰ کے دل کو نرم کر۔ ذہن جھٹکا تو یاد آیا کہ وہ یہاں کچن میں کیوں آئی ہے۔ یاد آتے ہی پانی سے بھرا جگ اٹھایا اور پانی کو گلاس میں اونڈیلتی وہ ایک بار پھر خیالوں میں ایسی کھوئی کہ گلاس سے پانی چھلکا تو ہوش آیا۔ ساڑی پر پانی کے چھینٹے پڑتے ہی سٹپٹا کر پیچھے ہوئی، ہاتھ جھٹکا، پلو جھاڑا اور گلاس سنبھالا۔ اف، کس الجھن میں پھنسی ہوں، مضطرب سی بڑبڑائی، اور پھر چہرے کے تاثرات درست کرتی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی۔ مصطفیٰ کپڑے تبدیل کر چکا تھا، گرے رنگ کی سادہ شلوار قمیض میں خوش باش سا سنگھار میں اس کے سامنے کھڑا سیٹی بجا رہا تھا۔ آئینے میں نظر آتے حالہ کے عکس کو دیکھتے ہوئے جی جان سے مسکراتا اس کے قریب پہنچنے تک کنگھی کر کے خوش دلی سے پلٹا۔ تو جناب، آپ کا خادم تیار ہے؟ حالہ بنا مسکرائے اس کی طرف بڑھی۔ تو حالہ مصطفیٰ، وقت آن پہنچا۔ دل نے مدھم سرگوشی کی، وہ پریشان سی پلکیں پھڑپڑانے لگیں۔ وہ مصطفیٰ ہی کیا جو اس کا اضطراب نہ بھانپ سکے۔ جھٹ سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے منہ کیوں بنایا؟ قسم لے لو سرخ ساڑی کے ساتھ ایسا منہ ذرا برابر نہیں جچ رہا۔ وہ شوق ہو رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بولو، یہ اجازت کب سے لینے لگی؟ گلاس سنگھار میز پہ رکھتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نا آج ہم کس لیے بھائی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں پتہ ہے، میرا بھابھی کے 5ویں بچے کی گود بھرائی کی رسم ہے۔
وہ اب بھی مذاق کے موڈ میں تھا، اسی لیے 5ویں بچے پر زور دیا، لیکن وہ تو ہرگز مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہاں، میرب بھابھی کی گود بھرائی کی رسم ہے، لیکن وہ ایک دم سے نگاہیں چرا گئی۔ الفاظ جیسے حلق میں ہی اٹک سے گئے۔ لیکن کیا؟ مصطفیٰ نے ناسمجھی میں بھویں سکیڑیں۔ دوسری طرف وہ مضطرب حالت میں لب کچل رہی تھی۔ خالہ، لیکن کیا؟ اس دفعہ مصطفیٰ نے لفظوں پر زور دیا تھا، حالانکہ انداز نے اسے بھی مذاق بھلا دیا تھا۔ وہ ساڑی کے پلوں کو مٹھی میں دبائے کھڑی تھی، پھر ایک گھبرائی نگاہ مصطفیٰ کی حیرت سے سکوڑی نگاہوں پر ڈالی اور زبان سے الفاظ کی صورت میں بجلی گرا دی۔ لیکن وہ گود بھرائی اصل میں میری ہے۔ تمہاری گود بھرائی؟ مطلب؟ خالہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ اب سر جھکائے کھڑی تھی۔ مصطفیٰ دانت پیستے ہوئے پھر سے مستفسر ہوا۔ کیا بات ہے خالہ، بتا دو۔ چند سیکنڈ کی خاموشی بھی اس پر بھاری تھی۔ وہ جانتی تھی خاموشی کا طویل ہونا اس کے غصے کو بڑھانے کا موجب بنے گا، اس لیے وضاحت دینے میں ہی عافیت تھی۔ بات یہ ہے کہ میرب بھابھی کا آنے والا یہ 5واں بچہ ہم گود لے رہے ہیں۔ وہ تیزی سے جملہ ادا کیے مصطفیٰ پر نگاہیں گاڑ چکی تھی، جبکہ دوسری طرف مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات بالکل ویسے ہی تھے جیسے اس نے سوچ رکھے تھے۔ سپاٹ چہرہ، شکن آلودہ پیشانی اور سختی سے بھینچے ہوئے لب۔ ایک سیکنڈ لیا تھا اس نے بات کو سمجھنے میں، اور پھر وہ لب بھینچے غصے سے پلٹا اور بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ دائیں ٹانگ زور زور سے ہلنے لگی تھی۔ یہ اس کے غصے کے عروج پر ہونے کی علامت تھی۔ اف، اسی کا تو ڈر تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ مصطفیٰ، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن کیا بتانا چاہتی تھی؟ اسے بہت کم غصہ آتا تھا، لیکن جب آتا تو ایسا ہی حال ہوتا۔ خالہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اسے یہ خبر عین وقت کے لیے نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اب آواز حلق سے ٹوٹ ٹوٹ کر برآمد ہو رہی تھی۔ وہ میں کیا ہے یہ سب؟ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے بچے کی خواہش نہیں ہے، لیکن مجھے ہے، اور آپ کو کسی کا خون لینے پر اعتراض تھا نا؟ تو بھائی کا بچہ ہمارے لیے غیر کا خون نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کب کہا کہ غیر کا خون یا اپنا خون؟ خالہ، ہم بوڑھے تو نہیں ہو گئے ہیں، اور ابھی تمہاری ایج ہی کیا ہے؟ لے لیں گے بچہ بھی گود۔ ہمیں ابھی اپنی لائف انجوائے کرنی چاہیے۔ آخری جملے میں مصطفیٰ کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ میری لائف اور آپ کی لائف میں بہت فرق ہے مصطفیٰ۔ میں بیوی ہوں، مجھے سارا دن گھر میں گزارنا ہوتا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کی باتیں سن سن کر تھک گئی ہوں۔ اب جب مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو کیا حرج ہے کہ اگر میں اپنی خوشی کی خاطر بچہ گود لینا چاہتی ہوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ میرا بھابھی راضی ہیں؟ اس نے سخت لہجے میں ناگواری سے بات کاٹی۔ خالہ جانتی تھی یہ بھی طنز ہی تھا۔ جی، بلکہ یہ بیبی میری خواہش پر ہی اس دنیا میں آ رہا ہے۔ تمہاری خواہش؟ سمجھا نہیں میں۔ لہجہ اور انداز دونوں ہی بہت ناگواریت کا تاثر پیش کر رہے تھے۔ اس کے غصے کو تو ساڑی میں لپٹی دلکش خالہ بھی کم نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا آپ راضی نہیں ہوں گے، لیکن میں اس زندگی کو دنیا میں لانا چاہتی تھی جسے بھابھی آنے سے پہلے ہی ختم کر رہی تھیں۔ اب کی بار مصطفیٰ نے چونک کر دیکھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، بھائی پہلے ہی 4 بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ بھابھی بہت پریشان تھی، اور اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو میں تمہیں مزید پڑھانا چاہتا ہوں خالہ، تو کیا ملازمت کرنے دیں گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کو گھور کر دیکھا۔ ہاں، ٹیچنگ نہیں کرنی مجھے۔ MBA کرنے کے بعد ٹیچنگ کروں گی میں؟ مجھے نہیں پسند ٹیچنگ۔ وہ اب برابر غصہ دکھا رہی تھی۔ بحث بہت ہوا، وہ 22 کی تھی اور سامنے بیٹھا مصطفیٰ 30 کا۔ لیکن اب عمروں کا کیا لحاظ، جب خالہ کو غصہ آ جائے؟ اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں بھائی کو زبان دے چکی ہوں۔ آپ اپنا فیصلہ بتا دیں۔ خالہ، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں کبھی صرف بچے کی خاطر تمہیں چھوڑ دوں گا؟
غصہ تو سارا حالہ کے غصے کے سامنے زائل ہو گیا تھا۔ اب تو وہ نہایت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حالہ نے سٹ پٹا کر جھکی پلکیں اٹھائیں تو اس کی نگاہوں سے جا ملی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کی محبت پر کبھی شک نہیں کر سکتی تھی، تو بس پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ابھی سے بچہ گود لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود ابھی 22 کی ہو، اتنی میچور نہیں ہوئی کہ… میں چھوٹی بچی نہیں ہوں مصطفیٰ، آپ کب مجھے بڑا سمجھنا شروع کریں گے؟ وہ نہایت خفگی سے کہتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ میں بھائی اور بھابھی سے وعدہ کر چکی ہوں، 2 ماہ بعد آنے والا بچہ ہمارا ہوگا۔ وہ اب کی بار 2 ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ اور میرے گھر والے، مرتضیٰ بھائی، اسد بھائی، اماں، ان سب کو کون فیس کرے گا؟ مصطفیٰ کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ مصطفیٰ، جس طرح آپ ہمیشہ باقی سارے معاملات حل کرتے آئے ہیں، بالکل ویسے ہی فیس کریں گے۔ میں جانتی ہوں وہ سب لوگ آپ پر بہت ناراض ہوں گے، لیکن آپ سب کو سنبھال لیں گے، ہے نا؟ وہ بھویں چکائے محبت سے مستفسر ہوئی۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں البتہ سپاٹ چہرہ بنائے موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتی تھی اس کی خاموشی اس کی حامی ہے۔ وہ پرسکون سانس لیتی آگے بڑھی اور اس کی موٹر سائیکل گلی میں نکالنے سے پہلے وہ باہر کھڑی تھی۔ چور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، ساڑی کو سمیٹا اور اس کی پیچھے بائک پر سوار ہو گئی۔ دل کو یہ تسلی تھی کہ یہ ناراضگی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ موٹر سائیکل ہوا کو چیرتی ہوئی لاہور کی سڑکوں پر آگے بڑھ رہی تھی، اور اب دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہونے والی تھی۔ سفید ماربل کا ہموار چمکتا فرش، کشادہ کمرہ اور ہر چیز سے جھلکتی نفاست اس کمرے کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ ڈریسنگ میں بنی وارڈروب کے سامنے کھڑے شخص کا لمبا قد اور چوڑی پشت ہی اس کے باروب شخصیت کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے بڑے سلیقے سے ہینگ کوٹ کو نکالا اور پلٹا۔ پیشانی کے بل اور کوٹ کو پہننے کی عجلت بتاتی ہے کہیں جانے کی ہے، کہیں پہنچنے کی جلدی ہے۔ متناسب بڑھی ہوئی شیو اور مونچھیں اس کے چہرے کو مزید دھاک بخش رہی تھیں۔ خوبرو شخصیت، ذہانت اور سنجیدگی کا امتزاج ایک ساتھ ملے تو اس کی شخصیت اس بات کی عمدہ مثال تھی۔ دامیر رؤف، ابن رؤف حسن، پاکستان کی جانی مانی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری رؤف ٹیکسٹائل کا مالک۔ کوٹ کے بل درست کرتے اس نے ایک بیزار نگاہ الماری میں لگے قد آور آئینے پہ ڈالی اور پھر گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر باہر نکل آیا۔ سلام صاحب، سلام صاحب۔ دوسری منزل کے بڑے ستون والے کشادہ دالان سے گزر کر نیچے اترنے والے زینے تک اسے سلام کے کتنے ہی نذرانے اس کی بازگشت سے ٹکرا گئے، جن میں سے کسی ایک کا بھی جواب دیے بنا وہ موبائل اسکرین پر کچھ ٹائپ کرتا ہوا مگن سا آگے بڑھ رہا تھا۔ دامیر، رکیے۔ زینے اترتا وہ ہال میں داخل ہوا تھا اور ہنوز موبائل اسکرین میں کچھ دیکھنے میں مگن تھا، جب نین تارا کی آواز پر بیزار صورت بنائے رکا۔ وہ اس کے پلٹنے کی منتظر تھیں، اور پھر چند سیکنڈ کے توقف کے بعد وہ اسی بیزار صورت کے ساتھ پلٹا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نفیس ساڑی زیبتن کیے ویل چیئر پر براجمان تھی، اور نوشی ان کی پشت پر کسی روبوٹ کی مانند کھڑی تھی۔ سنہری چشمے کی اوٹ سے جھلکتی ان کی بوڑھی میک اپ زدہ آنکھیں توقع کے عین مطابق متفکر دکھائی دے رہی تھیں، جنہیں بھانپتے ہی دامیر کے شکن میں اضافہ ہو گیا۔ موم پلیز، میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ آئی نو، لیکن یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے ویل چیئر کو ہلکا سا کھسکایا ہی تھا کہ نوشی نے فوراً چیئر کے ہتھے تھام کر اسے آگے کھسکانا شروع کیا۔ اگر تو یہ رانیہ کو لے کر کوئی بات ہے تو میں بالکل سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ دامیر کی ناگواریت عروج پر پہنچ گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ اور کس کے متعلق بات ہوگی؟ بتاؤ تو، میں کس سے کہوں تمہارے علاوہ؟ وہ اب اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کر چکی تھیں، اسی لیے اب چہرہ اوپر اٹھائے اس سے مخاطب تھیں۔ خود سے، وہ ناک بھینچتے طنزیہ لہجے میں بولا، ہلکا سا جھکا اور پھر اسی طرح ان کی متفکر آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔
خود سے کہیں نا یہ سب، آپ کی ہی پسند ہے۔ لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ نین تارا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ لیکن ماں تو اب تمہارے بچے کی بننے والی ہے۔ جب اسے ماں ہو کر احساس نہیں تو میں کیسے کروں؟ میں یہ سردردی پالنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے تو آپ ہی سارٹ آؤٹ کریں گی۔ وہ بات ختم کر چکا تھا، اسی لیے بیزار چہرہ پھر سے موبائل اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ نین تارا مزید کچھ کہتیں وہ نروٹھے پن سے آگے بڑھ گیا۔ دیکھا؟ نین تارا نے کانپتی آواز میں کہا۔ یقیناً وہ پشت پر کھڑی نوشی سے مخاطب تھی۔ دیکھا تم نے کتنا خودزر ہو گیا ہے؟ میں سمجھتی تھی رانیہ آئے گی تو یہ بدل جائے گا، لیکن یہاں تو سب… ڈونٹ وری میم، آپ دیکھیے گا، بیبی آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نوشی نے ہمیشہ کی طرح پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دی۔ میں نے غلطی کی۔ نین تارا نے بوڑھے ہاتھوں کو بے چینی سے ایک دوسرے کے ساتھ مس کیا۔ مجھے رانیہ جیسی لڑکی کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بوڑھی آنکھوں میں تفکر اور الجھن دونوں کا امتزاج تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی، چہرے کے تاثرات یہی بتاتے تھے۔ شہر کی اونچائی سے کچھ فٹ نیچے یہ تنگ سی گلیاں اور ایک دوسرے سے جڑے چھوٹے مگر اونچے نیچے مکان، جگہ جگہ کھڑے چھپڑی والے چھوٹی چھوٹی ہٹیاں، آسمان کی نلاہٹ کو چھپائے بجلی کے تاروں کا بچھا سیاہ جال۔ یہ لاہور کا متوسط علاقہ تھا، جہاں ایک مکان کے سامنے موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے رکی۔ حالہ ساڑھی سنبھالتی ہوئی اتری اور مصطفیٰ سپاٹ چہرہ لیے اب بائک کو سٹینڈ پر لگا رہا تھا۔ وہ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتی، نظریں جھکائے اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چاہے ناراض ہی سہی، لیکن گھر میں داخل تو وہ اس کے ساتھ ہی ہونا چاہتی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ کندھے ڈھلکائے منہ لٹکائے قریب آیا تو حالہ نے چپ چاپ قدم دہلیز کی طرف بڑھا دیے۔ مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا یہ چھوٹا سا گھر آج اس عجیب و غریب تقریب کے لیے سجا تھا۔ وہ سرخ ساڑی میں ملبوس جب مصطفیٰ کے سنگ گھر میں داخل ہوئی تو ہر نگاہ جیسے ان دونوں کو ہی تاک رہی تھی۔ کوئی نگاہ اس کی خوشی کو تول رہی تھی تو کوئی مصطفیٰ کے تیور بھانپنے میں لگی تھی۔ کسی کی نگاہ میں تمسخر تھا تو کسی میں رشک، کوئی حسد سے دل محسوس رہا تھا تو کوئی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ خاندان بھر کو بتا دیا گیا تھا اب کی بار احمد کی بیوی کی کوکھ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ حالہ کی گود بھرے گا، اور آج وہ میرب کے ساتھ بیٹھ کر گود بھرائی کی ساری رسم کو بھی یوں ادا کرے گی جیسے اس کی گود بھرائی کی رسم ہو۔ احمد بھائی نے اسے بتا دیا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہ اسے اسی لمحے حالہ اور مصطفیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے اس بچے کی ذمہ داری وہ دونوں بالکل اپنے بچے کی طرح اٹھائیں۔ مبارک ہو حالہ، اس کا بازو تھامے رانی خالہ نے محبت سے قریب کیا۔ اس کی خوشی میں خوش ہونے والی ایک ہستی وہ بھی تھی، اس کی ماں کی سگی اور اکلوتی بہن۔ وہ جواباً مسکائی اور ان کے گلے لگ کر آنکھوں سے جھلکتی نمی کو چھپانے لگی۔ خیر مبارک خالہ۔ نگاہیں تو بس جلد سے جلد میرب بھابھی کو دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے انہیں ہی ٹٹول رہی تھیں۔ اسی لمحے سارا نے اسے دیکھا اور کھل اٹھی۔ پھپھو آ گئیں، پھپھو آ گئیں امی۔ اس کا یہ پکار مہمانوں کے ہجوم میں کسی لہر کی طرح دوڑی۔ جس کو خبر نہیں ہونی تھی اس کو بھی ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، پٹاخہ۔ احمد بھائی کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے، اور آنے والا بچہ بن بلایا مہمان بن کر آیا تھا، اور وہ بچہ اس کی سونی گود بھر رہا تھا۔ آج سے 7 ماہ پہلے جب وہ ایک دن گھر آئی تو اسی روز احمد بھائی اور میرب بھابھی کتنے پریشان تھے۔ میرب کا رو رو کے برا حال تھا اور احمد بھائی الگ سر تھامے پریشان بیٹھے تھے۔ اخراجات نے پہلے ہی کمر توڑ رکھی تھی اور آنے والی یہ نوید تو ان کے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کس گناہ کے مرتب ہو جاتے اگر حالہ وقت پر پہنچ کر اس بچے کو اپنانے کی خواہش ظاہر نہ کرتی۔ مطلب یہ ننھی جان جو اب میرب کی کوکھ میں سانسیں لے رہی تھی وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے نام ہو گئی تھی۔ ایک غلطی اس سے ضرور ہوئی تھی اور وہ مصطفیٰ کو نہ بتانا تھا۔ بس اب دل کو جو تھوڑی پریشانی لاحق تھی وہ مصطفیٰ کی ہی تھی۔
مہمانوں کے ہجوم میں سے گزرتی وہ میرب بھابھی کے کمرے تک پہنچی اور چہرے کے تاثرات بحال کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میرب کی بہن اس کا سنگھار کر رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ گھوم کر خالہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور مسکرا کر استقبال کیا۔ میرب کے لیے تو وہ اب کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ یہ وہی بھابھی تھی جو کبھی اس کی جلد شادی ہو جانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اب اس مشکل گھڑی میں اسی خالہ نے اسے گناہ اور پریشانی سے بچایا تھا۔ ماشاءاللہ بھابھی، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ خالہ والہانہ انداز میں آگے بڑھی۔ تم سے کم؟ میرب نے مسکراہٹ کو گہرا کیا اور صوفے پر سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ سبز رنگ کا یہ کامدار جوڑا بھی خالہ کی طرف سے ہی تحفہ تھا۔ وہ اس بچے کے سارے چاؤ لاڈ ایسے کر رہی تھی جیسے وہ اسی کی کوکھ میں پنپ رہا ہو۔ کیسا ہے؟ میرب کے پاس آنے پر اس نے محبت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میرب نے ہنستے ہوئے دوپٹہ درست کیا اور پھر شرارت سے گویا ہوئی۔ کان ادھر کر، کچھ بتانا ہے۔ خالہ نے تجسس میں کان قریب کیا۔ بیٹا ہے۔ میرب نے شوخ لہجے میں سرگوشی کی تو آنسوؤں کو ضبط کرتی ان کے گلے لگ گئی۔ دل بوجھل ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کا اترا چہرہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ بچے کے بنا کتنی ادھوری ہے؟ وہ سسک اٹھی۔ میرب نے چونک کر اسے الگ کیا۔ رو مت پاگل لڑکی۔ بھابھی، شکریہ۔ بھرائی آواز میں آنسو صاف کرتی وہ بہت اداس دکھائی دے رہی تھی۔ احمد بھائی کی عقب سے آتی آواز پر دونوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ چلو بھائی، سب مہمان آ گئے ہیں۔ سادہ سا قمیص شلوار میں ملبوس، داڑھی کے ہلکے سے سفید بالوں والے احمد بھائی اپنے مخصوص حلیے میں تھے۔ ہاں، البتہ چہرے پر ہلکی سی پریشانی عیاں تھی۔ خالہ مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ٹھیک ہوں بھائی۔ مصطفیٰ کو آج بتایا ہے نا؟ ان کے استفسار پر پریشانی جھلکی تھی۔ ان کے سینے سے لگی ہی نظریں چرا گئی۔ جی۔ بہت غلط بات ہے۔ میں نے کیا سمجھایا تھا؟ آپ فکر نہ کریں بھائی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، یہ بہت بڑا قدم ہے، اس لیے تمہارے شوہر کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ جی بھائی، میں جانتی ہوں، انہیں وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ ہاں، مجھے یقین ہے تم سنبھال لو گی۔ احمد نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر خود کے ساتھ اسے بھی تسلی دی۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ باہر آئی تو میرب سارے مہمانوں کے بیچ بیٹھ چکی تھی۔ اب خواتین اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ وہ متلاشی نگاہوں سے مصطفیٰ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ احمد بھائی شاید اس کی پریشانی بھانپ گئے تھے، اسی لیے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے سرگوشی کی۔ پریشان نہ ہو، میں ڈھونڈ کر سمجھاتا ہوں۔ تم رسم شروع کرو۔ وہ دھیرے سے سر ہلاتی ہوئی میرب کے ساتھ براجمان ہوئی۔ خواتین رسم شروع کر چکی تھیں۔ پھل اور میوہ جات جو بھی میرب بھابھی گود میں رکھے جاتی تھیں، میرب اٹھا کر اس کی گود میں منتقل کر دیتی تھی۔ ایک عجیب احساس تھا، وہ احساس جس کے لیے وہ پچھلے 3 سالوں سے ترس رہی تھی۔ پہلا 1 سال تو یوں ہی مصطفیٰ کی بے پناہ محبت کے خمار میں گزر گیا تھا۔ ویسے بھی مصطفیٰ کے ساتھ اس کی شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ 19 کی تھی اور پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے نہ صرف اسے بے پناہ محبت دی بلکہ اس کی پڑھائی کو بھی جاری رکھا۔ شادی کے دوسرے سال بہت سے لوگ تو یوں ہی سمجھتے رہے کہ وہ پڑھائی کی وجہ سے ماں نہیں بننا چاہتی، لیکن جب اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو سارا دھیان بچے کی طرف لگ گیا۔ اب تو جو بھی ملتا اسے یہی سوال کرتا کہ وہ خود بھی کچھ پریشان رہنے لگی، اور پھر ڈاکٹر اور طبیبوں کے چکر ایک سلسلہ چل نکلا۔ لیکن بہت جلدی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ وہ دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مصطفیٰ نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا اور یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور کسی بچے کا خواہش مند نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بچہ گود لینے کے بارے میں سوچنے لگی، جسے مصطفیٰ نے منع کر دیا کہ وہ کسی صورت کسی غیر کے خون کو
اپنے بچے کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اب معاملہ بہت مختلف تھا۔ رسم جاری تھی اور وہ اسی خوشی کو جی جان سے محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن مصطفیٰ کی پریشانی دل ہلائی جا رہی تھی۔ رؤف ولاس کے پورچ میں 3 گاڑیوں کے بعد تیسری سیاہ گاڑی ایک جھٹکے سے آ کر رکی۔ اس کے رکتے ہی پاس کھڑا ملازم پھرتی سے آگے بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک ادا سے باہر نکلی، گاڑی کی چابی ملازم کو تھمائی اور ڈگی کی طرف اشارہ کیا۔ سنہری رنگے ہوئے جدید کٹنگ کے بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے کھلے پلازو پینٹ اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ رانیہ تھی، رانیہ بنت دلاور اور زوجہ دامیر رؤف۔ جدید فیشن اور میک اپ سے لیس چہرہ، دودھ جیسی سفید رنگت اور جدید سٹائل میں لپٹا سراپا، وہ اپنے رنگ ڈھنگ سے ہی حقیقتاً رؤف ٹیکسٹائل کی بہو لگتی تھی۔ گاڑی سے اتر کر اپنی مخصوص ادا میں بازو پر بیگ لٹکا کر گھر کے مین ہال کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ ملازم اس کے پیچھے ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے اس کے قدموں کی تقلید کر رہا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ پرسکون انداز میں رؤف ولاس میں داخل ہوئی اور ارد گرد سے بیگانہ بل کھاتے زینے کی طرف بڑھ رہی تھی جب سماعت سے تڑختی آواز ٹکرائی۔ وقت دیکھا ہے؟ آواز نے قدموں کو تھمنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک ادا سے پلٹی اور پھر نین تارا کو دیکھ کر بیزار انداز میں سانس خارج کی۔ کیوں، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے کیا؟ جواب کے بجائے الٹا سوال تھا۔ نین تارا کی آنکھیں پل بھر میں چندھیا گئیں۔ یہ تو اب تمہاری ڈیوٹیز ہے نا کہ وہ دیر تک گھر سے باہر نہ رہے، لیکن تمہیں تو خود کا ہوش نہیں، تو اسے کیا سنبھالو گی؟ آپ مجھے یہاں اپنے بیٹے کو سدھارنے کے لیے لائی تھی؟ اسٹرینج۔ رانیہ نے تمسخرانہ کندھے اچکائے اور پھر آنکھ کے اشارے سے ملازم کو بیگ لے جانے کے لیے کہا۔ ملازم کے جاتے ہی وہ اسے طنزیہ لہجے میں پھر سے مخاطب ہوئی۔ مطلب میں اس کی بیوی یا آپ کی بہو نہیں، بلکہ آپ کے بگڑے خودسر اور بدتمیز بیٹے کی ٹیوٹر بن کر لائی گئی ہوں۔ نین تارا جو کب سے ضبط کا دامن تھامے بیٹھی تھیں، اب دانت پیسنے پر مجبور ہو گئیں۔ میرا بیٹا نہ تو خودسر ہے اور نہ ہی بدتمیز۔ ہاں، وہ اس سوسائٹی سے دور رہا ہے تو اس میں یہاں کے طور طریقوں اور تہذیب کی کمی ضرور ہے، لیکن مجھے افسوس ہے وہ تو اب پاکستان کے بچوں میں بھی نہیں ہے۔ تمہیں تو اس بات تک کا خیال نہیں ہے کہ تمہیں اس حالت میں خود کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ ان کا اشارہ نین تارا کے 8 ماہ کے حمل کی طرف تھا، جس کا خیال کیے بنا وہ صبح سے شام گھومتی اور شاپنگ کرتی رہتی تھی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا اس حالت میں گھر میں قید ہو جاؤں؟ وہ نہایت حیرت سے باہیں پھیلائے خود کے سراپے کو جانچ رہی تھی۔ انداز تمسخر اڑانے والا تھا۔ نین تارا نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تو یہ نہیں کہا۔ ہاں، کچھ لمٹس ہونی چاہیے۔ تم دن میں بھی گھوم پھر سکتی ہو، اور آج کل گھومنا تھوڑا کم کر سکتی ہو۔ یہ پارٹیز، یہ شاپنگ اور خود کو ڈرائیو کرنا، اب تو وقت بھی قریب ہے۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں گھر میں بور ہوتی رہوں اور وہی اثر اس بچے پر بھی پڑے؟ اپنے بیٹے سے کیوں نہیں کہتی ہیں کہ وہ گھر بیٹھے؟ وہ بھی تو پارٹیز کرتا ہے۔ تم سے بحث بیکار ہے، نین تارا نے ناگواری سے کہا۔ وہ جان گئی تھیں وہ کس پتھر سے سر پھوڑ رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ کو کرنی بھی نہیں چاہیے، وہ نہایت بدتمیزی سے انگلی دکھاتے ہوئے جتا رہی تھی اور سینے پر ہاتھ باندھے تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ دراصل آپ خود تو کہیں آتی جاتی نہیں، تو آپ چاہتی ہیں باقی لوگ بھی بندھے رہیں۔ اسی لیے آپ مڈل کلاس ساسوں کی طرح مجھے گھر میں قید کر کے یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی مڈل کلاس وائف کی طرح دامیر کو قید کروں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کا یہ طنز بھرا جملہ نین تارا کے دل پر جا لگا تھا، لیکن سارا جلال اور غصہ ویل چیئر کے ہتھوں پر نکلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پونی لہراتی زینے کی طرف چلتی تھی۔ دامیر کو کم عمری میں ہی تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا گیا تھا
اور پھر ابھی اس کی پڑھائی مکمل ہی ہوئی تھی کہ کار حادثے میں نہ صرف رؤوف حسن اس دنیا سے چل بسے تھے، ساتھ نین تارا بھی ہمیشہ کے لیے چلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا تھا، دولت سے آپ سب خرید سکتے ہیں لیکن زندگی اور صحت نہیں۔ یہی وجہ تھی رؤوف حسن کے اکلوتے بیٹے دامیر رؤوف کو پاکستان واپس آنا پڑا اور سارا کاروبار سنبھالنا پڑا۔ وہ واپس آیا تو نین تارا کو احساس ہوا کہ وہ پڑھ لکھ تو گیا ہے لیکن تہذیب اور مذہب سے بہت دور ہو رہا ہے۔ جب اس کے سدھار کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو انہوں نے جلدی سے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی صورت شادی جیسے بندھن کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن نین تارا کی ضد اور خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ لاکھ مہذب اور تہذیب سے دور صحیح لیکن اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، یا شاید رؤوف حسن کے چون چلے جانے کے بعد نین تارا کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے دامیر راضی ہوا تو انہوں نے اپنی ہی سوسائٹی کے ایک خاندان کا انتخاب کیا اور دلاور میر کی اکلوتی بیٹی رانیہ کو دامیر کی دلہن بنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں رانیہ اس گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ دامیر اور رانیہ کے مزاج میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، دونوں ہی اکلوتے اور امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھے۔ تو پھر وہی ہوا، شادی کے کچھ دن بعد ہی جھگڑے شروع ہو گئے، لیکن ان جھگڑوں سے پہلے رانیہ کی کوکھ میں ایک نئی زندگی ضرور پروان چڑھ گئی۔ رانیہ اتنی جلدی ماں بننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن نین تارا نے ایسا ہونے نہیں دیا، اسی لیے وہ اب اپنی ضد میں وہ سب کرتی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ رانیہ نین تارا کی پسند کے بالکل برعکس نکلی تھی۔ دامیر آئے دن ان کے آپس کے مسائل سے تنگ آ چکا تھا، وہ اب نین تارا سے بھی خفا رہنے لگا تھا۔ اب اتنے بڑے گھر اور اتنے بڑے ہال میں وہ تن تنہا ویل چیئر پر پریشان حال بیٹھی تھی۔ 2 کمروں کے اس چھوٹے سے مکان میں چھائی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ شاید اوپری منزل کے مکین سو چکے تھے۔ اوپر 2 منزلیں تھیں اور جن میں مصطفیٰ کے دونوں بھائی اپنے اپنے کنبے کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی مرتضیٰ کے ساتھ والدہ رہتی تھیں، جبکہ والد پچھلے سال چل بسے تھے۔ وہ سب لوگ مصطفیٰ کی پسند کی شادی سے لے کر بیوی کو پڑھانے تک ہر بات پر ناراض تھے، اس لیے بول چال بہت کم تھی۔ وہ دونوں تقریب نمٹا کر 1 گھنٹہ پہلے گھر پہنچے تھے اور تب سے ہی مصطفیٰ گھر سے غائب تھا۔ ایک طرح تو اس کا غصہ بجا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آخر کو 2 ماہ بعد وہ اس بچے کا باپ بننے والا تھا جس کی خبر ہی اسے آج شام کی ہوئی تھی، اور دوسرا جواز اس کی فیملی کا تھا۔ اس کی شادی سے لے کر اس کی پڑھائی تک وہ اپنی فیملی سے اس کے لیے جھگڑتا رہا تھا۔ حالہ اس وقت سے ہی ساڑی میں ملبوس سنگھار میز کے سامنے بیٹھی تھی اور ساکن نگاہیں اپنے عکس پر ٹکی تھیں۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا والد کا سایہ سر پر موجود نہیں تھا، اور جب 15 کی ہوئی تو والدہ بھی بھابھی کے سہارے چھوڑ کر چل۔ احمد بھائی اس سے 5 سال بڑے تھے۔ گھر کی دیکھ بھال کے لیے وہ ابھی کم عمر تھی اور احمد کے کام پر جانے کے بعد گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ رشتہ داروں کو ان کے گھر کی فکر لاحق ہونے لگی تو احمد کی شادی ہی واحد حل نظر آیا، اور جو احمد سے 2 سال بڑی میرب کو دلہن بنا کر گھر میں لے آیا گیا۔ میرب نے گھر میں آتے ہی ذمہ داریاں تو بخوبی سنبھال لیں، لیکن احمد کی حالہ کے لیے بے پناہ محبت جلد ہی کھٹکنے لگی۔ حالہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کیا تو اس کی خواہش اور خوشی کو دیکھتے ہوئے احمد نے اس کا داخلہ اچھے کالج میں کروا دیا۔ وہ اب ڈبل شفٹ میں ملازمت کرتا تھا، اس کے باوجود اخراجات بڑھ چکے تھے جس پر میرب ہر وقت نالہ نظر آتی تھی۔ احمد کے دوسرے بچے کی آمد تھی اور میرب بہت چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ ایسے میں حالہ کو کامرس کی پڑھائی کے لیے کسی رہنمائی کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے احمد سے اس بارے میں بات کی تو گھر میں ایک واویلا مچ گیا۔ میرب نے اخراجات کی تنگی کا ایسا رونا رویا کہ حالہ خاموشی سے کمرے میں بند ہو گئی، لیکن مضامین ایسے تھے کہ اس کی لاکھ محنت کے باوجود وہ ان کو سمجھ نہیں پاتی تھی، اور ساری ساری رات اس کے کمرے کی بتی جلتی رہتی تھی۔ احمد کے لیے اس کی پریشانی دیکھی نہیں گئی تو اپنے دوست سے ذکر کیا، اور یہی وہ وجہ بنی جس سے مصطفیٰ اس کی زندگی میں آیا۔
مصطفیٰ احمد کی قریبی دوست ریحان کا بھانجا تھا۔ حال میں ہی MBA کے امتحان پاس کیا تھا اور ان دنوں گھر میں فارغ رہتا تھا۔ ریحان نے احمد کی پریشانی دیکھی تو مصطفیٰ کا بلا معاوضہ حالہ کو پڑھانے کی پیشکش دی، جو احمد نے کچھ چون چران کے بعد مان لی، اور جو مصطفیٰ اسے اکاؤنٹس پڑھانے گھر پر آنے لگا۔ مصطفیٰ ایک ذہین اور ہونہار لڑکا تھا، جو جلدی حالہ کی ذہانت اور دل موہ لینے والی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا۔ گھر میں میرب کا رویہ حالہ کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا، اور اب وہ کسی صورت بھی حالہ کو گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے بعد وہ اس کی شادی کروانے پر بضد ہو گئی، اور آئے دن گھر میں ایک تماشا لگنے لگا۔ احمد کے ہاں تیسرے بچے کی آمد اور پہلے 2 بچوں کے اخراجات کے ساتھ میرب کا آئے دن گھر سے روٹ کر چلے جانا احمد کی برداشت ختم کر رہا تھا۔ اس سب جھنجھٹ سے نجات صرف حالہ کا اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ احمد نے چاروں ناچار حالہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ حالہ کی شادی کرنے کی بات چلی تو مصطفیٰ، جو اپنی محبت دل میں ہی چھپائے ہوئے تھا، پریشان ہو گیا۔ احمد نے حالہ کو آگے پڑھانے کا فیصلہ ترک کر دیا تھا، اور اب وہ گھر میں ہی ہوتی تھی۔ احمد حالہ کے لیے کسی اچھے پڑھے لکھے اور ملازمت پیشہ شخص کا رشتہ تلاش کر رہا تھا، جن خوبیوں میں مصطفیٰ کے پاس ایک ملازمت کی ہی کمی تھی۔ اپنے گھر بات چھیڑنے سے پہلے وہ حالہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور جاننا چاہتا تھا کہ اس سے دل میں کیا ہے۔ وہ اس شام میرب کی ہی باتوں سے دل برداشتہ ہوئی چھت پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں بہتے آنسو احمد کی محبت میں کمی کا سبب تھے، جو اپنے بیوی بچوں کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ فون کی بجتی گھنٹی جیسے اس کے لیے ایک نئی زندگی تھی۔ اس دن کی گفتگو اسے آج بھی حرف بہ حرف ازبر تھی، جب اس نے رندھائی آواز میں مصطفیٰ کی کال اٹھا کر ہیلو کہا تھا۔ ہیلو، رو رہی تھی؟ فون کے دوسری طرف موجود نفس نے بنا کسی سلام اور تعارف کے پہلے یہ پوچھا تھا۔ وہ ایک دم حیرت سے ساکن ہوئی۔ آواز تو بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ کون؟ مصطفیٰ بات کر رہا ہوں۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ اس کا نمبر تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ ہاں، کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اچانک اس کا یوں فون کرنا اور اس انداز میں بات کرنا، وہ الجھ گئی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا سر؟ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ وہ بہت الگ لہجے میں بات کر رہا تھا، جو اس کے لیے نیا تھا۔ میں رو نہیں رہی تھی، زکام ہے بس۔ کیوں، خیال نہیں رکھتی خود کا؟ رکھتی ہوں، وہ الجھی سی ہر بات کا جواب دے رہی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کا لہجہ مزید پرسرار ہو رہا تھا۔ آگے ایڈمیشن نہیں لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ بھائی نہیں چاہتے آگے پڑھوں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہی جو بھائی چاہتے ہیں۔ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ اس سوال پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کیا جواب دیتی، بس آنسوؤں کا گولا سا گلے میں اٹک گیا تھا۔ بولو حالہ۔ ہاں، وہ بامشکل بول پائی تھی۔ تو کہو بھائی سے۔ وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ میں تو وہی کروں گی نا جو بھائی کہیں گے۔ مطلب شادی کر لو گی؟ اب مصطفیٰ کی طرف گہری خاموشی تھی۔ اگر کوئی ایسا ہو جو تمہیں شادی کے بعد پڑھائے تو؟ مصطفیٰ کچھ جھجک کر بول رہا تھا۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پریشان نہ ہو، میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ گلا کھنکھار رہا تھا، پھر کچھ دیر خاموشی رہی۔ حالہ، میں تمہیں آگے پڑھانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کی اس بات پر وہ حیران سی بھویں سکیڑ گئی، اور اس سے پہلے کچھ بولتی، مصطفیٰ کی اگلی بات نے اس کی بولتی بند کر دی۔ مطلب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو سن ہو گئی تھی۔ ہیلو،
مصطفیٰ سمجھا فون کٹ گیا ہے، لیکن وہ موجود تھی، بس بول نہیں رہی تھی۔ مصطفیٰ نے جو کہا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حالہ کچھ بولو، وہ بہت ڈرتے ڈرتے پوچھ رہا تھا۔ لہجے اور انداز سے محبت جھلک رہی تھی۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم شوق میں ہوگی، لیکن یہ سچ ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں چاچو سے اس بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ تمہاری مرضی جان لینا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ وضاحت دے رہا تھا، اور حالہ کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ کوئی اس سے یوں محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ بھائی سے بات کریں۔ بس وہ بددقت یہی کہہ پائی تھی، اور پھر فون بند کر دیا۔ پھر باوجود میرب کی مخالفت کے مصطفیٰ نے احمد کو اپنے سچے جذبوں کا یقین دلایا، اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود حالہ کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا۔ مصطفیٰ کے گھر والے ابھی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے، لیکن حالہ کی محبت سب پر بھاری ثابت ہوئی، اور آج اسی مصطفیٰ کا دل اس کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے دکھا تھا۔ وہ جو ماضی میں کھوئی بیٹھی تھی، مین گیٹ کھلنے کی آواز پر باعجلت باہر کی طرف لپکی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، اور مصطفیٰ گردن جھکائے پاؤں گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ حالہ کو چوکھٹ پر کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا، لیکن پھر کترا کر اس کے پہلو سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں پریشان ہو رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کہیں نہیں، راستہ چھوڑو۔ آپ اب تک ناراض ہیں مجھ سے؟ حالہ نے کندھا تھام لیا۔ تو نہ ہوں کیا؟ وہ استحاضیہ مسکرایا اور کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ مصطفیٰ، آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑھ کر میری خوشی ہے۔ وہ پیچھے پیچھے چلتی روحان سی ہوئی تو ایک دم تلخی سے پلٹا۔ لیکن میں یہ بھی تو سمجھتا تھا کہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر میں ہوں۔ آپ ہی ہیں مصطفیٰ۔ نم آنکھیں اس کے غصے سے بھرائی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ جھوٹ، یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ایک بچے کے بنا میں نامکمل ہوں، بلکہ ہم نامکمل ہیں۔ کیا آپ مجھے مکمل اور خوش نہیں دیکھنا چاہتے؟ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم نے کیا کیا حالہ؟ اتنا اہم فیصلہ لیتے وقت ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ مجھے بس اس بات کا دکھ ہے، اور کچھ نہیں۔ مصطفیٰ، کیا پوچھتی اس وقت؟ سچویشن ہی ایسی تھی، کوئی دوسرا آپشن سجھائی ہی نہیں دیا۔ بھابھی اور بھائی اس بچے کو ختم کرنے والے تھے۔ میرے لیے آپ سب سے اہم ہیں، سب سے آگے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں ایک عورت ہوں۔ اللہ نے میرے اندر ممتا کی جو حس رکھی ہے، میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی ہوں۔ مجھے بچہ چاہیے مصطفیٰ۔ وہ ایک دم سے ضبط کھو بیٹھی تھی۔ بچہ مجھے بھی چاہیے، لیکن ایسے نہیں۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا بتاؤں گا؟ مصطفیٰ نے بیزاری سے رخ پھیرا تو وہ پھٹ پڑی۔ کیا بتاؤں گا مطلب؟ پہلے ہر معاملے میں آپ ان سے یہی کہتے رہے نا، میری زندگی ہے، میرے فیصلے ہیں۔ تو اب کی بار کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم میرا سر کھانا بند کرو۔ وہ ایک دم سے جھنجھلا کر پیچھے ہوا اور سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور آنسو چھلک پڑے۔ میں بتاتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ وہ اب ہچکیوں میں رو دی تھی۔ مصطفیٰ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ اوکے اوکے پلیز، اب رو مت۔ میں نے اس یقین پر حامی بھری تھی کہ آپ میرے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ میری اگر یہ خواہش ہے تو آپ کبھی اس سے انکار نہیں کریں گے۔ میں نے انکار کب کیا حالہ؟ بس اتنا کہا کہ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ پر اٹس اوکے، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ پلیز رونا بند کرو۔ وہ اسے خود سے لگائے سر تھپک رہا تھا۔ آپ کے روکھے رویے سے بھائی بہت ہرٹ ہوئے ہیں۔ جانتا ہوں۔ تو وہ ایک دم سے سر اوپر اٹھائے نروٹھے پن سے مستفسر ہوئی۔ تو کیا؟ کل جائیں گے نا؟
تو میں معافی مانگ لوں گا۔ بہت نرمی سے جواب دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، حالانکہ آنسوؤں کے آگے پگھل جانے والا، نرم دل اور محبت کرنے والا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے سینے سے لگے رہنے کے بعد وہ آنسو صاف کرتی ہوئی الگ ہوئی۔ اب خوش؟ ہاں، منہ بسور کر کہا تو مصطفیٰ نے پھر سے کھینچ کر ساتھ لگا لیا۔ سوری، مجھے معاف کر دو۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ اچھا چپ کرو یار۔ اسے پتہ تھا اب حالہ کو منانے میں کچھ دن تو لگیں گے، اور اس کو جلد راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ بچا تھا کہ وہ احمد بھائی سے مل کر اپنے رویے کی معافی مانگتا۔